नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। बहावलपुर शादरा पार्क से वॉइस ऑफ पीपल्स यूट्यूब चैनल से मूसा सईद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम एनालिसिस करने जाएंगे कि 25 मई को शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च और धरना इमरान खान साहब का कामयाब क्यों नहीं हो सका। हम इस बारे में डीपली एनालिसिस करना चाहते हैं कि सोचा जाए कि अवाम ने उस कदर भरपूर साथ क्यों नहीं दिया। अगरचे वो जलसों में जिन पर के करोड़ों रुपया हर जलसे पे खर्च किया जाता रहा, कुर्सियां लगाई गई और दूसरे लाइटिंग का इंतज़ाम किया गया और दूसरे उनको लाने का इंतज़ाम किया गया, लोग ख़ुद भी आए और जलसों में भरपूर शिरकत की, लेकिन धरने में क्यों नहीं की। और हुकूमत जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी साख नहीं रखती थी, अपने ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में भी डिवीज़न मौजूद थी, तो उसमें कामयाबी क्यों नहीं हो सकी। ये एक गहरे सवाल है जिन पर हमें सब लोगों को, सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स को नहीं, इमरान खान साहब के हामियों को नहीं, सबको सोचना चाहिए। मेरे नज़दीक इसकी एक तो टाइमिंग की बात भी हो सकती है। हमारे यहाँ बहावलपुर शादरा पार्क में एक मंडली बैठती है रोज़ाना सुबह के टाइम। अब मैं वॉक के लिए ही तो आया हुआ हूँ, अब थोड़ी देर बाद में मंडली में चला जाऊँगा। तो उसमें एक बड़ी उम्र के मलक बशीर साहब ने सारी मंडली के लोगों से मुख्तलिफ इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा जी कि बाकी बमुश्किल 1.5 साल तो रहता है, तो इमरान खान साहब को ये 1.5 साल तक इंतज़ार करना चाहिए था। तो ये जो कोलिशन है पीडीएम की और आसिफ अली जरदारी की पार्टी की, तो इसे एक्सपोज हो लेने देना चाहिए था। ये कोई बेहतर, ये कोई वो जो गंद डाला गया, जो गंद डाला था नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने और जरदारी की हुकूमतों ने, वो विरसे में मिला इमरान खान की हुकूमत को। तो इमरान खान की हुकूमत वो गंद साफ़ करने की बजाय उसमें मज़ीद गंद डालती रही। 3.25 साल का जो है वो पीरियड गंद डालने का है, गंद साफ़ नहीं किया जा सका। एक तो ये अवाम के सामने ये बात थी। फिर अवाम के सामने ये भी था कि ये तसलसल ही तो है, जैसा कि इमरान खान की हुकूमत तसलसल थी जरदारी की हुकूमत का, तसलसल थी नवाज़ शरीफ की हुकूमत का, इसी तरह जो अब पीडीएम आई है ये भी तो तसलसल ही है इमरान खान साहब की हुकूमत का। भाई अशराफिया है, गुमाश्ता अशराफिया, वो 2 बड़े ग्रोहों में, जबकि कई ज़ैली ग्रोहों में, जिसे सब ग्रोह हम कह सकते हैं, तो ज़ैली ग्रोहों में बटी हुई है। तो ये अपर क्लास है। तो ये मंडली में ये बात भी बहुत दिलचस्प आई कि मंडली के एक रुकन ने सवाल मंडली में पेश किया। उन्होंने कहा जी हमारी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में और सूबाई ऐवानों में, सूबाई असम्बलियों में कितने मज़दूर हैं। पहले तो उन्होंने सवाल बहुत गहरा किया था। उन्होंने कहा कि मज़दूरों की कितनी तादाद है। उन्होंने कहा जी कि 90% करीब लोग हैं, 95% गरीब लोग हैं। तो लेकिन असम्बलियों में तो कोई गरीब है ही नहीं। तो और अगर कोई गरीब मुंतखब होकर चला जाता है तो ये निज़ाम उसको उचक लेता है, वो अमीर आदमी बन जाता है, फिर वो अपने रेजिडेंस को तब्दील कर लेता है। अगर वो ऐसा ना करे तो फिर ये एलीट क्लास उसको अपने निज़ाम से निकाल कर बाहर फेंक देती है। तो हम ये समझते हैं कि बहावलपुर में जो समीउल्लाह चौधरी हैं, ये अवाम में से हैं, छोटे तबके में से हैं,
تو لیکن یہ ایم پی اے بننے کے بعد خوب انہوں نے رائز کیا. اگر یہ رائز نہ کرتے اور یہ اپر کلاس میں نہ جاتے مالی حوالے سے تو یہ نظام ان کو اٹھا کر پھینک دیتا. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اس کی ذاتی طور پر دانش مندی ہے کہ اس نے خوب فائدہ اٹھایا نواز شریف کے دور میں. جب ایم پی اے پہلی دفعہ بنے چھوٹے طبقے سے بڑے طبقے میں چلے گئے اور پھر بڑے طبقے سے پھر وہ انہوں نے جو ہے وہ الیکٹیبلز کے حوالے سے الیکٹیبلز بن گئے. تو الیکٹیبلز کے حوالے سے جو ایجنسیوں نے کمک بہم پہنچائی تھی عمران خان صاحب کو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلے گئے. اچھا اسی لیے بہاولپور میں وہ پرفارمنس کے یہ ایک مفادات کی بات ہے نا. تو یہ لوگوں کے سامنے سب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلسل جو گروہی لڑائی ہوتی رہی اشرافیہ میں تو اس گروہی لڑائی کے حوالے سے لوگوں میں سوچنے کا عمل شروع ہوا. تو اس سوچنے کے عمل کو مزید سائنٹیفک بنیادوں پر عمران خان صاحب کو اسٹیبلش کرنا چاہیے تھا. یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ لوگوں کے سامنے لوگ بہت تنگ تھے لیکن ان کے مقابلے میں جو پی ڈی ایم کی قیادت اب لوگ دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کتنا ریچسٹ آدمی بن گیا ایک مذہبی رہنما ہوتے ہوئے. اس کا پھر لائف سٹائل وغیرہ یہ تو آپ دیکھیں کہ اردو پوائنٹ والوں نے اس کو خوب دکھایا ہے تو یوٹیوب پہ. اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بڑی کاریں کیسے آ گئی ہیں ایک مولانا کے پاس جو کہ کوئی پیداواری کام نہیں کرتا. اور مولانا بھی یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ تحفے میں بنگلہ دیا گیا ہے کسی دوست نے کیوں گفٹ کر دیا. یہ ایسے ہی گفٹ کر دیا جیسے کہ ملک ریاض نے گفٹ کیا لاہور کا بلاول ہاؤس اور اس کے بعد پھر اس کے صلے میں پھر کیا کچھ پایا. یہ اب آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہے کہ اس وقت اصل میں پاکستان کے جو کنٹرولنگ پوزیشن ہے جو پاکستان کی حکومتوں کو کنٹرول کرتا ہے نہ صرف نواز شریف نہ صرف زرداری نہ صرف مولانا نہ صرف عمران خان تو وہ تو کنٹرول کرتا ہے ملک ریاض جیسے لوگ ہیں جو کہ کنٹرول کرتے ہیں. تو اپر کلاس ہے وہ کنٹرول کرتی ہے. باقی سب یہ نوکر چاکر ہیں اور اس اپر کلاس کو وہ گماشتہ اپر کلاس ہے اس کو حمایت حاصل ہے آئی ایم ایف کی اس کو پروٹیکشن حاصل ہے امریکہ کی. تو اس حوالے سے وہ یہ لوگوں کے سامنے ایک جو آپس میں گروہی لڑائی ہوئی اقتدار کی خاطر دو گروہ آپس میں ٹکرائے تو اس کے حوالے سے ایک دوسرے پر جو الزام تراشی جو ہے وہ 100% درست الزام تراشی جو شہباز شریف نے زرداری کے خلاف لگائی تھی جو زرداری نے اور انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف لگائی اور عمران خان صاحب نے ان کے خلاف لگائی. تو لوگوں کے سامنے یہ جو فرحہ کا جو سامنے آیا واقعات تو یہ واقعات سامنے سب کے یہ سب ایلیٹ روحانیت کے نام پر یہ ایلیٹ کلاس وہ کرتے ہیں. پھر ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی کہ ایک شخص مشورہ دے رہا ہے جو قریب ہے وہاں پر عام آدمی تو نہیں پہنچ سکتا. ایلیٹ عمران خان صاحب کے ایلیٹ لیڈرشپ کے کیڈر کا آدمی تھا وہ وائرل ہو گئی. اس نے بھی لوگوں کو بہت چونکا دیا جبکہ اس نے کہا کہ اس اسلام دا تڑکا لا دیو یعنی وہ تقریر کر رہے تھے اور پھر تڑکا لگایا عمران خان صاحب نے. تو یہ سب باتیں لوگ بہت گہرائی سے دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ اسلام کا جو نام لے رہے ہیں یہ نظام کی تبدیلی کا نام تو نہیں لے رہا ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے جو امریکہ کی مخالفت کی تو اس کے بارے میں لوگ ایک والہانہ انداز میں پاکستان کو آزاد کروانے کے لیے عمران خان صاحب کو اس میں وہ جو ڈس پاپولیرٹی تھی جو کہ وہ تھی وہ پھر اس میں بدل گئی. تو لیکن اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو ارد گرد تو وہ انہی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو کہ امریکی ٹیم تھی تو ایلیٹ کلاس. تو لوگ پھر مایوس ہو جاتے ہیں لوگ سوچتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام باتیں جو ہے وہ سامنے آ گئی. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے میں مبینہ طور پر یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں آتی رہتی ہیں کہ اوپر ڈویژن ہے ہماری فوجی اس میں بھی کہ بھئی ایک لائکنگ ڈس لائکنگ کی ہوتی ہیں. یہ ایک کچھ عمران خان صاحب کو چاہیں کچھ نہ چاہیں تو اس میں ہمارے ایک آرمی کے بڑے افسر کا جرنیل کا نام بھی بار بار لیا جاتا رہا. تو اب اس کے بارے میں ایک پھر شوشہ یہ بھی آیا سامنے کہ انہیں جو ہے وہ موجودہ حکمرانوں نے یہ کنسنٹ دے دی ہے کہ اسے آرمی چیف بنایا جا سکتا ہے. چنانچہ وہ جو
سپورٹ کر تھی اس کی وہ ختم ہو گئی، یہ بھی ایک بات سامنے لائی جا رہی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ عمران خان صاحب جب اگر کے پی کے میں جہاں پر 2008 سے حکمرانی چلی آ رہی ہے عمران خان صاحب کی، وہاں پر ایلیٹ کلاس کی حکمرانی ہے، اس لیے وہاں پر وہ کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے کوئی عوام کو، ورنہ وہ بہت خوشحال صوبہ ہوتا، بہت ایک ایگزمپلری صوبہ ہوتا، تو اس کے بارے میں لوگوں میں پھر وہ مثال ہوتی کہ دیکھیں جیسے کے پی کے میں 2008 سے حکمرانی چلی آ رہی ہے پی ٹی آئی کی، تو وہ ویسا ہی دوسرے پنجاب کو ہونا چاہیے، ویسے ہی سندھ کو ہونا چاہیے، ویسے ہی پھر تو یہ سپریڈ کرتی نا، بات پھیلتی تو، لیکن وہ بھی بڑی پور پرفارمنس ہے، اسی طرح وہاں پہ کرپشن ہے، اسی طرح اصل میں عمران خان صاحب نے پھر اس میں اب وہ مذہب کا تڑکا ہی صرف لگا کر چلنے کی کوئی، تو لوگوں نے انالیسز کیا، لوگوں میں گزشتہ کچھ عرصے سے یہ سوچا گیا وہ تھا لوگوں میں سوچنے کا عمل، وہ روک دیا تھا امریکی سامراج کے اس پر۔ یہاں پر تو میں نے بارہا یہ بات کی کہ مارکسزم کی کتابوں کو پڑھنے پر پابندی عائد کی، اس کے خلاف اسکولوں کالجوں میں باقاعدہ اس کے خلاف مذہبی حوالے سے کہ یہ کافرانہ علم ہے یہاں پر پڑھنے سے رکوایا گیا، اس لیے کہ وہ تو آزادی دلوانے کا علم ہے، وہ ایک فرد کو فرد سے آزادی پر جو ایک وہ ہوتی ہے اس کو توڑنے کا علم ہے، سرمایہ داری نظام کو توڑنے کا علم ہے، جاگیرداری نظام کو توڑنے کا، استعماریت کو توڑنے کا علم ہے۔ تو اس علم کو تو یہاں پہ امریکہ نے رکوایا۔ وہ دیکھیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے کتنا سچ کہا، اپنے ایک انٹرویو میں کہہ دیا تھا، یا اس سے سلپ ہو گیا اس کے زبان سے، منہ سے، کہ اس نے کہا کہ سوشلزم کو روکنے کے لیے، سوویت یونین کو روکنے کے لیے ہم نے امریکہ کے کہنے پر سعودیہ نے جو ہے وہ مسلمان ملکوں میں اور مسجدوں اور مدرسوں میں بھاری فنڈنگ کی تھی، یعنی یہاں کی مذہبی جماعتوں کو پالا گیا تھا، اس لیے پالا گیا تھا کہ یہ یہاں پر وہ کام کرے۔ اب وہی اگر بات مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں اور اسی مذہب کا جو ہے وہ عمران خان صاحب نام لے رہے ہیں، تو پھر یہ تڑکے والی بات اس نے بھی کافی کام تو کیا، لوگوں میں سوچنے کا عمل تو شروع کیا کہ وہ ایک عمران خان صاحب کو جو وہ اس پر اسٹیج پر موجود آ رہے تھے، اس میں تو اس میں تقریر کر رہے تھے عمران خان صاحب، تو اس میں ان کا ایک سیکنڈ کمانڈر جو ہے، جو ان کا سیکنڈ لیڈر ہے، وہ ان کو کہتا ہے کہ جناب تڑکا مذہب کا بھی لگا دیجئے، تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی دوسرے ان کی طرح تڑکا لگاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایک تو یہ تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس میں انہیں چاہیے تھا کہ نظام وہ امریکہ سے آزادی دلوانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے نزدیک تو عمران خان صاحب نے جو سچا راستہ ہے، اس کے بغیر جو بھی کرتا ہے تو وہ پولیٹیکل شو بزنس کرتا ہے، اور لوگ پولیٹیکل شو بزنس کو اب سمجھنے لگے ہیں کہ یہ ایک ڈرامہ گیری ہوتی ہے، تو اس لیے ریئل جو ہے وہ اسے اسٹرگل کے لیے ریئل مارچ، حقیقی مارچ جو ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ورکرز کو کا الیکٹیبل بنانے کا نظام بنایا جائے، ورکرز کو تعلیم دی جائے، وہ جسے کہ امریکہ روکتا رہا پاکستان میں پھیلنے سے، پڑھنے سے، جس کے خلاف پروپیگنڈا کروایا گیا کہ یہ کافرانہ ہے، اس کافرانہ علم کو جو سائنسی علم ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اب یہ ورکرز کو ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک سال ڈیڑھ سال کا موقع دے دینا چاہیے تھا، سوا سال کا، اب تو 1 سال 2 مہینے رہ گئے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ گند کہتے ہیں جی یہ گند ڈالا ہوا ہے جو عمران خان کی حکومت نے ڈالا ہے وہ ہم صاف کر رہے ہیں، تو انہیں صاف کرنے دیتے، یہ بھی اسی طرح جس طرح عمران خان کی حکومت جو ہے وہ گند ڈالتی رہی، چینی تک تو فروخت قیمت پر، مقررہ قیمت پر کروانے میں یہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی عمران خان کی حکومت، صرف چینی کی ایک مدد، دوسری میڈیسنز وغیرہ دوسرے وہ ان کو تو پھر اور بھی آپ وہ کریں۔ کرپشن کے بارے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سب سے بڑے بنیاد تھی، منشور تھی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے دور میں کیا کچھ ہوا، یہاں تک کہ آپ کے عالمی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کہنا پڑا کہ پاکستان میں کرپشن میں مزید اضافہ ہوا ہے، کیوں نہ اضافہ ہوتا
جب آپ لوگوں نے اس کے بارے میں عمران خان کی حکومت میں کوئی قانون سازی نہیں کی، کوئی طریقے کو درست نہیں کیا، کوئی آپ نے میتھڈ نہیں دیا. میتھڈ دیا تھا شروع میں عمران خان صاحب نے، ہم بڑے ہوپ فل تھے کہ یہ سرمایہ داری نظام میں جو کرپشن کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، لیکن اس میں غیر قانونی کرپشن کی گنجائش نہیں ہوتی، اور غیر قانونی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے منافع کی بنیاد پر جو لوگ کرپشن کو ہائی لائٹ کرتے ہیں ان کو تحفظ بھی فراہم کیا جاتا ہے، ان کو سہولتیں بھی فراہم کی جاتی ہیں، ان کو وی آئی پی بھی بنایا جاتا ہے، اور ان کو منافع کی بنیاد پر شریک کیا جاتا ہے. سوسائٹی میں ایک متوازی کرپشن کو روکنے والی سوسائٹی میں قوت پیدا کی جاتی ہے. عمران خان کی حکومت میں تو کرپشن کو ختم کرنے والوں کو، ہائی لائٹ کرنے والوں کو، اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو جیل تک بھیجا گیا. تو یہاں تک ہمارے ہاں ایک کردار ہیں غلام رسول خان صاحب، وہ کرپشن کے خلاف بہت آواز بلند کرتے رہتے ہیں، تو ان کو جیل جانا پڑا. تو خود اس کو تو چھوڑے آپ، خود کرپشن کے بارے میں بڑی بات کرنے والا، عمران خان صاحب کا ساتھ دینے والا جو ڈاکٹر مسعود تھا، اس کو شاہد مسعود، اس کو دیکھیں کہ وہ تو 60 سال کے بعد 60 دن یعنی 2-3 مہینے کے بعد پھر عمران خان نے کہا کہ مجھے تو اب پتہ چلا جب میں نے ایک ویڈیو دیکھی. تو یہ اس طرح کا پھر گورننگ تو یہ لوگوں کے سامنے سب ایکسپیرینس ہے. پھر وہ ایک کارکن جو تھا وہ بنی گالا کے سامنے جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے، وہ اس کے باہر وہ احتجاج کرتے جل مرا، اور عمران خان صاحب نے اس کی کوئی نوٹس نہیں لیا تھا. یہ سب باتیں جو تھیں عوام، لیکن پھر بھی عوام نے یہ سمجھتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کو کام نہیں کرنے دیا گیا، عمران خان صاحب کام کرنا چاہتے ہیں، عمران خان جو ہے اب امریکہ کے خلاف لڑے گا، پھر بھی ساتھ دیا. لیکن وہ ساتھ دینے کے ساتھ اب وہ مزید مار کھانے کے لیے عوام اس وقت ہی تیار ہوتے ہیں جب عوام یہ دیکھتے ہیں کہ منظم اور واقعی تبدیلی آئے گی. تو عمران خان صاحب کو تبدیلی لانے کے لیے اگر اب آپ ذرا سوچیں، میں ایک گہری بات کرنے لگا ہوں، اگر عمران خان صاحب کے دائیں بائیں 1-2 آدمی مزدور لیڈروں میں سے یعنی لیفٹ کے لوگوں سے بھی کھڑے ہوتے تو پھر کتنا امپیکٹ ہوتا. اور اگر عمران خان صاحب نے 2008 سے جاری حکومت جو ہے KPK کی، وہ اشرافیہ کی حکومت نہ ہوتی تو، اور اس میں ورکرز بھی شامل ہوتے، مثالی حکومت ہوتی، تو پھر جب وہ قافلہ وہاں سے چلا تو وہ سڑک پر ارد گرد سے گاؤں کے لوگ، دوسرے لوگ سب اس میں آ کر ملتے چلے جاتے، اور وہ پہلے استقبال کر رہے ہوتے. اب پھر جب پورے ملک سے اس طرح لوگ والہانہ انداز میں نکلتے تو پھر اس کو کوئی طاقت کنٹرول کر سکتی ہے. پھر تو وہ اشرافیہ کے لیے، جو اشرافیہ کیا ہے، اشرافیہ اصل میں یہاں پہ پاکستان میں جو اشرافیہ ہے یہ نیشنل اشرافیہ نہیں ہے، نیشنلسٹ اشرافیہ نہیں ہے، یہ کیپٹلسٹ اشرافیہ ہے، گماشتہ ہے امریکی سرمایہ داری، امریکی نظام کی، جو کہ پاکستان ایک پیداواری یونٹ ہے، اور اسے وہ اشرافیہ جو ہے وہ ہر اس میں شعبے میں یہ موجود ہے. یہ صرف سیاستدانوں میں نہیں، سیاستدان بھی گماشتہ ہیں، اور ہمارے ہاں جو بزنس مین ہے وہ بھی گماشتہ ہے. وہ یہاں پر جہاں پر ایجنسی ہولڈر ہے باہر کے سامان کا، تو یہ ریئل نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک بہت ضروری ہے. اب چلیں کوئی بات نہیں، یہ لڑائی، یہ راؤنڈ جیتنے ہارنے موجود ہوتے ہیں کہ اگر ایک راؤنڈ عمران خان صاحب ہار گئے ہیں یا برابر رہ گئے ہیں تو عمران خان صاحب کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے اور اپنے ورکرز کو الیکٹیبل بنانے کا نظام بنانا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ عوام کو نیشنلسٹ اور عوامی طبقاتی سوچ کی بنیاد پر عوام کو منظم کر کے امریکہ کی پاکستان میں وہ گماشتہ کلاس جو ہے، ایلیٹ کلاس، جس کے ذریعے پاکستان کی اکنامکس کو، پاکستان کی انتظامیہ کو، پاکستان کی حکومت کو کنٹرول کر رکھا ہے، اس کو شکست دینی چاہیے. پاکستان کے عوام یقیناً اس لیڈر کے ساتھ ہوں گے، عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گے جب وہ یہ کوالیفیکیشن پوری کر لے گا. اب 1 سال 2 مہینے رہتے ہیں، تو اگر یہ اس عرصے میں عمران خان صاحب، پھر میں ایک اور بات کہہ دینا چاہتا ہوں یہاں پر، سوویت یونین کے خالق، روسی انقلاب کے خالق کے جو لیڈر ہیں، عظیم لیڈر V.I. لینن، ان کا کہنا ہے کہ جب کوئی تحریک چلتے چلتے رک جائے تو پھر نئی تحریک کا جو ہے وہ
اس کے لیے کام، نئی تنظیم کو نئی تحریک کے لیے کام کرنا چاہیے، آرگنائز کرنا چاہیے۔ اب عمران خان صاحب کی تحریک چلتے چلتے ایک طرح رک گئی ہے، تو اس تحریک کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے، منظم کرنے کے لیے، اگر واقعی عمران خان صاحب تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اگر پولیٹیکل شوبز کرنا چاہتے ہیں کہ ٹرمپ جو تھا، ڈونالڈ ٹرمپ، وہ تو میرا بہت حامی تھا، گرویدہ تھا، میرے ساتھ اس کی ایکویشن تھی، اور جو بائیڈن ہے میرے خلاف ہے، یہ اتنا کافی نہیں۔ ایک سسٹم نے، امریکہ کے ایک سسٹم نے، عالمی سسٹم نے پاکستان کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ وہ جو بائیڈن آئے یا ٹرمپ پہلے تھا، تو وہ ایک ہی ان کے موٹیوز ہوتے ہیں، انہیں ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ اس سے نکلنا ہوگا عوام، اب ان باریکیوں کو بھی سوچنا ہے کہ ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے اگر عمران خان صاحب چین کے رہنما ماؤ زے تونگ کی طرح عظیم رہنما بننا چاہتے ہیں، تو پھر عوام میں نیشنلسٹ اور طبقاتی شعور کو پیدا کرنا ہوگا، اور اس کی بنیاد پر عوام کو منظم کرنا ہوگا، اور اس کے لیے اپنی پارٹی کا جو ورکرز کا جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، اس کو میدان میں لانا ہوگا۔ ان کو باقاعدہ ان کو پولیٹیکل ایجوکیشن دینا ہوگی، اس علم سے آگاہ کرنا ہوگا، اس علم سے آگاہ کرنا ہوگا جو علم جو ہے وہ سامراجی غلامی سے نجات دلواتا ہے، آزادی کی جنگ کو کام۔ عمران خان صاحب صرف حکومتوں کی یا چہروں کی چینج کا نام نہیں ہے کہ ایک سیٹھ کی جگہ یا ایک سرمایہ دار کی جگہ ایک دوسرے سرمایہ دار کو لایا جائے۔ میں اس میں ایک اور بھی انکلوڈ کروں کہ عمران خان صاحب نے جو اپنی جماعت، اپنی پارٹی کی آرگنائزیشن کو توڑا تھا، وہ ایک پراپر ٹائم اور پراپر طریقہ نہیں تھا۔ جنوبی پنجاب میں اب سنا جا رہا ہے کہ خسرو بختیار کو، جو بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، بہت بڑا جاگیردار ہے، یعنی اس کا جو جاگیردار اور پھر سرمایہ دار اور چینی کے اس میں اسکینڈل میں ملوث، اس کو جنوبی پنجاب کا صدر بنا دیا تھا، اور جنوبی پنجاب سے اور پھر جو ہے وہ فرح گوگی کے کہنے پر، سفارش پر، جو بزدار کو، عثمان بزدار کو جو بنایا، جس کو کہا گیا تھا کہ غریب ہے، ہاں وہ غریب تھا، وہ ایک بہت بڑا سردار نہیں تھا، لیکن سردار تو تھا، پھر بھی اپنے علاقے کا سردار تھا، بزدار برادری کا سردار تھا، فیوڈل تھا، تو اس کو ایک موقع دے دیا جو کہ مسلم لیگ نون کا وہ رہا، اس میں شامل رہا، تحصیل اس کا ناظم تھا، تو وہ اس شخص کو آپ نے بنایا، اور اس کی پرفارمنس جو آپ کے سامنے ہے، وہ اس کا نتیجہ پھر جنوبی پنجاب تو بہت لوگ نکلنے چاہیے تھے، لیکن جنوبی پنجاب سنا ہے بہاول پور سے 500 آدمی انہوں نے تیار کیے، جس میں 50 آدمی وہ مشکل اسلام آباد پہنچ سکے۔ کیوں پہنچ سکے 50 آدمی؟ یہاں پر تو اگر لوگ سارے نکل آتے، گاؤں سے نکل آتے، سڑکوں پر استقبال کر رہے ہوتے، تو کیا پولیس فورس اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ یہ تو ابھی پولیس فورس ہی میدان میں تھی، دوسری تو فورس کوئی آئی نہیں۔ تو اس پر عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ جب کوئی تحریک چلتے چلتے رک جائے تو نئی تحریک چلانے کا انتظام کرنا چاہیے، اور نئی تحریک جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ صرف پولیٹیکل شو بز نہیں ہونی چاہیے، پولیٹیکل شو بزنس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ریئل آزادی کا سفر ہونا چاہیے۔ پاکستان کو آزاد ہونا چاہیے، پاکستان کے عوام کو آزاد ہونا چاہیے، پاکستان میں عوامی حکمرانی کا نظام بنایا جانا چاہیے، اور اسلام کا، مذہب کا تڑکا لگانا بند کر دینا چاہیے۔ تڑکا آپ ٹھیک ہے نام لیں، لیکن بار بار جب آپ مدینے کی ریاست اور بار بار اس کا کرتے ہیں، اور ارد گرد سارے آپ کے، پھر میں بات وہی بیگم نصرت بھٹو صاحبہ مرحومہ کی بات کو دہراؤں گا کہ جب بھٹو صاحب جیل چلے گئے تھے، تو ایک دفعہ انہوں نے یہ تبصرہ کیا تھا جو بہت ریئل اور سائنٹیفک تبصرہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو امریکہ کے خلاف جدوجہد کر رہا تھا، لیکن اپنے ارد گرد امریکی لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے، امریکی۔ اسی طرح عمران خان صاحب امریکہ کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، اور اپنے ارد گرد امریکی لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے اپنے ساتھ۔ پھر مزدوروں کو بھی کانفیڈنس ملے، مزدور بہت بڑی طاقت ہیں، تو جب مزدور عمران خان کے دائیں بائیں ایک دو مزدور لیڈر بھی کھڑے ہوتے، تو مزدوروں کو ایک میسج جاتا کہ عمران خان صاحب واقعی حقیقی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں، تو اب آپ نے دیکھا کہ کوئی محنت کش میدان میں نہیں نکلے۔ یہ صرف مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی لڑکیاں، یہ اچھی ہے، یہ بھی بات ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی پروگریسو بات نہیں ہے، اچھی بات ہے
یہ ان کو میدان میں آنا چاہیے، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس علم کا بھی مطالعہ کیا جائے جو کہ پاکستان کو آزاد کروانے کی یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، میری باتیں آپ کو پسند آئیں تو انہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ایک رائے عامہ قائم ہو، سوچنے کا عمل تیز ہو، اور میرے جو یوٹیوب چینل ہے وائس آف پیپل، اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا۔ شکر گزار ہوں آپ کا، مصطفیٰ سعید۔